कैसे हैं दोस्तوں? 27 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक नौजवान शिरवीन हाजी पुर का एक सादा सा गाना अपलोड होता है, तराना कह लें आप। इस गाने की शायरी, इसके लिरिक्स बहुत सादा से थे। इतने सादा, इतने सिंपल के शायर ने ट्विटर पोस्ट्स की उन बहुत सी ट्वीट्स को जमा करके एक जगह करके इकट्ठा करके गा दिया था, जिनमें भी हैशटैग बराए, या अगर इंग्लिश में हम कहें तो हैशटैग फॉर ईरानियों ने अपने अपने ख्वाबों के साथ शेयर किया था, वहाँ ट्वीट किए थे। ये वो ख्वाब थे दोस्तों ईरानियों के, जो इन नौजवानों ने उस एहतजाजी तहरीक से मुंसलिक कर लिए थे, जो अभी जीना यानी मासा अमीनी के कत्ल के बाद तहरीक शुरू हुई थी। तो शिरवीन ने इन्हीं हैशटैग लाइन्स को, बराए वाली को इकट्ठा करके गाना एक तराना बना दिया। जहाँ कहीं वज़न पूरा नहीं था या बहर मुकम्मल नहीं थी, इन सब जगहों को उसने अपनी गुलकारी से पुर कर लिया। तराने का नाम भी उसने इसी हैशटैग पर बराए, फारसी में फॉर, रखा। अब तराने का इंस्टाग्राम पर अपलोड होना था कि पहले ईरानी और फिर इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक तरह से क्रैश हो गया। सिर्फ 48 आवर्स में, 48 घंटों में इसे 300 मिलियन, 30 करोड़ से ज़्यादा बार देखा और सुना गया। इस तराने ने एक साथ दो काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से किए। पहला ये कि ईरान में जो सख्तगीर मजहबी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चल रही थी, उसको एक म्यूज़िक, एक नारा दे दिया। दूसरा काम ये किया कि उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। वो कैसे? वो ऐसे कि शिरवीन हाजी पुर को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया और इंस्टाग्राम पोस्ट्स उससे ज़बरदस्ती डिलीट करवा दी गई। एक हफ्ते बाद उसे डरा धमका कर रिहा तो कर दिया गया, लेकिन कैद के दौरान उसके इंस्टाग्राम से जो तराने वाली वीडियो डिलीट करवाई थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक ये तराना ईरान तो क्या, दुनिया भर में करोड़ों ज़ुबानों पर आ चुका था। ईरानी नौजवान इसके मुख्तलिफ वर्जन्स बनाकर ख़ुद से अब गा रहे थे। आलमी तौर पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में बहुत से गुलकार इसको अपने अपने अंदाज से और अपने अपने म्यूज़िक पर भी गाए चले जा रहे थे। आपकी क्यूरियोसिटी, आपका तजस्सुस ख़त्म करने के लिए दोस्तों, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए इस फ़ारसी तराने की 3-4 लाइन्स आपको सुनाता हूँ और फिर इस तराने की कुछ लाइन्स का उर्दू तर्जमा भी आपके सामने आएगा। वैसे बैकग्राउंड में आप ये तराना हल्का हल्का सुन भी रहे हैं, हम मुकम्मल इसको नहीं सुना सकते, प्राइवेसी इशू। तो दरअसल इसमें शिरवीन हाजी पुर कह रहे हैं कि बराए तूई कूचा रक्सीदन, बराए तरसीदन बवक्त बोसीदन, बराए ख्वाहरम ख्वाहरत ख्वाहर आमून, बराए शर्मिंदगी बराए भी पोली, बराए हसरत यक ज़िंदगी मामूली। ये फ़ारसी है, और अगर हम उर्दू में देखें तो इसमें शायर कह रहा है कि ये सब जदोजहद जो हम कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो सरे बाज़ार हमा यारा रक्स चाहते हैं। ये उनकी चाहत के नाम है जो चाहतों का लम्स चाहते हैं। ये मेरी, तुम्हारी और हम सब की बहनों के वास्ते है। ये बोसीदा सोच से परागंदा ज़हनों के वास्ते है। ये उनके लिए है जिन्हें शर्मिंदा किया गया। ये उनके लिए है जिन्हें एहसास गुनाह दिया गया। ये कूड़ा चुनते अतफाल के लिए है। ये ताफ़ुन ज़दा बाज़ार के लिए है। ये शाहराए वालिउल असर के घने दरख्तों के नाम है। ये महज एक सादा सी ज़िंदगी की ख्वाहिशों के नाम है। ये उस नन्हे चीते पेरूज़ के नाम है जिसकी नस्ल मर रही है। ये उन आंसुओं की झड़ी के नाम है जो चेहरे पर लकीर बन रही है। ये मुस्कुराहट को तरसते चेहरों के लिए है। ये सलाखों के पीछे बंद दानिश्वरों के लिए है। ये बेघर अफ़गानों, तालिब इल्मों और अच्छे कल के लिए है। ये खोखले झूठे नारों के ख़िलाफ़ है। ये बहिश्ते मजबूरी के दावों के ख़िलाफ़ है। ये उस लड़की के लिए है जो औरत होने की सज़ा फांक रही है। ये उस लड़की के लिए है जो लड़का होने की दुआ मांग रही है। ये ज़न ज़िंदगी और आज़ादी के लिए है, आज़ादी के लिए है, आज़ादी के लिए है। आज ये तराना माई क्यूरियस फेलोज़ ईरान के गली कूचों में इनकलाबी रजीम के ख़िलाफ़ एक स्लोगन बन चुका है। वैसे आपको एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। वो ये कि ऐसा ही एक तराना वो भी था जिसने इसी ईरानी इनकलाबी रजीम को 79 में कायम होने में बहुत मदद दी थी। शौश कसराई का लिखा हुआ वो तराना ज़ाला खून शुद, यानी औले खून बन गए, ये तराना ही था जो इनकलाब ईरान से पहले जहां गूंजता था, लोग शाह ईरान के खिलाफ रक्स करते हुए सड़कों पर निकल आते थे। क्या मजहबी रहनुमा, क्या कॉमरेड, क्या एथीस्ट, क्या कौम परस्त पर्शियंस, हर कोई इस तराने को एक बदलते हुए आज़ाद और नए ईरान का ख्वाब समझ के अपना चुका था।
ذرا لگے ہاتھوں اس ترانے کے بھی چند بول سنیں، پھر آپ کو اس کے بارے میں ایک اور زبردست حقیقت بتاتے ہیں۔ اس کے پہلے جو 4 بول تھے، 4 لائنز تھی، وہ کچھ یوں تھی کہ زالہ بر سنگ افتاد چون شد، زالہ خون شد، خون چا شد، خون چا شد، خون جنون شد، زالہ خون کن، خون جنون کن۔ آپ یہ تاریخی ترانہ بھی دوستو بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہیں۔ اس میں شاعر نے شاہ کی ڈکٹیٹرشپ کو، شاہ ایران کی جو سخت حکومت تھی، سخت گیر، اس کو ایک پتھر کی چٹان سے تشبیہ دی اور کہا کہ پتھروں پر اولوں کی برسات کیوں ہوئی؟ پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اولے خون بن گئے تھے، خون بن کر پتھروں پر برس رہے تھے، پھر یہ خون جنون بن گیا، اولے خون بن گئے، تم بھی اولوں کو خون کر دو، تم بھی خون کو جنون کر دو۔ اب ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ ترانہ زالہ خون شد لکھنے والے، اس کی دھن بنانے والے، اسے گانے والے سب کمیونسٹ تھے۔ سیوش کسرائی ایران کی کمیونسٹ تودا پارٹی کے سرگرم رکن تھے۔ ایران سے خاندانی بادشاہت ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں میں پورا ایران ہی شامل تھا۔ ایران کے سبھی طبقے مل کر جدوجہد کر رہے تھے، لیکن جب شاہ ایران چلا گیا، جسے ایران میں شاہ رفت کہتے ہیں، تو بزور طاقت ان تمام طبقات کی آواز دبا دی گئی۔ صرف ایک خاص مذہبی گروہ نے پورے ایران کی تبدیلی اور آزادی کا یہ سارا خواب، یہ انقلاب ہیک کر لیا، ہائی جیک کر لیا، جس کے بعد سے پھر انہوں نے اپنا نظریہ بزور طاقت ہر طبقے پر یکساں مسلط کر دیا، یہاں تک کہ کپڑوں اور چہرے تک پر اپنی حکومت نافذ کرنے کی انہوں نے کوششیں شروع کر دی اور کر بھی دی۔ تو خیر، دلچسپ تاریخی حقیقت یہ بتانا مقصود تھی کہ ایرانی بادشاہ رضا شاہ کو ملک سے بھگانے میں اس کمیونسٹ ترانے زالہ خون شد کا اہم کردار تھا۔ انقلابی تحریکوں میں خون گرما دینے والے ترانے بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اب ایک بار پھر زالہ خون شد جیسا ایک نیا سوشل میڈیائی ترانہ برائے آج کے ایران میں محروم طبقوں اور خاص طور پر خواتین کی آواز بن چکا ہے۔ یہاں یہ فرق آپ کے ذہن میں رہے کہ ولولہ انگیز ترانے، نغمے، میوزک صرف تبدیلی کا ایک ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور معاشروں میں تبدیلی کبھی ایک ایلیمنٹ نہیں لاتا۔ ہاں، ہر ایلیمنٹ دوسرے سے مل کر طاقتور ہوتا جاتا ہے اور ایک زبردست عوامی دھارا بنتا ہے جسے پھر کوئی روک نہیں پاتا۔ تو ترانہ یا گانا اس سارے پروسیس کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، ون ایلیمنٹ۔ اچھا، تو پھر یہاں دوستو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ترانے، حجاب لہراتی خواتین کے احتجاج، آگ کے گرد محو رقص نوجوان اور غیر ملکی پابندیاں ولایت الفقیہ والی ایرانی رجیم کو گرا پائیں گی؟ کیا یہ تمام ایلیمنٹس اب پورے ہو چکے ہیں ایرانی معاشرے میں تبدیلی کے لیے جو ضروری ہیں؟ یہ معاشرہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ جان لیں کہ ایرانی یا روسی انقلاب کی طرح ریولوشنز، جنہیں ہم آگے ویڈیو میں گروہی انقلابات کہیں گے، ان کی عمر تاریخی طور پر زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ایسے انقلابات ایک جغرافیے میں رہنے والے تمام لوگوں کے نمائندہ نہیں ہوتے، ایک طبقے کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ تو اکثریت کے نمائندہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ کسی ایک خاص گروہ کی اوور ایکٹیویزم کی وجہ سے غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے بعد یہ خود کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے اندر چھپے تضادات کو چھپانے کے لیے مخالف گروہوں کو، طبقوں کو، آوازوں کو دبانے لگتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کوئی حقیقی آواز ہمیشہ کے لیے تو کسی صورت دبائی نہیں جا سکتی۔ آپ نے علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر ضرور سنا ہوگا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو یہ صفت ہر آئیڈیالوجی میں، ہر مکتبہ فکر میں اسی طرح ہوتی ہے۔ آپ اسے جتنی طاقت سے کسی نظریے کو دبائیں گے، وہ اتنی ہی توانائی سے پھر ابھر کر آئے گا، پلٹ کر آئے گا۔ آپ چین اور فلسطین میں مسلمانوں کو دیکھ لیں، انہیں طاقتور سے طاقتور رجیمز بھی دبا نہیں پا رہی۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، یورپ کی ساری مار کھا کر بھی وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ امریکہ میں سیاہ فاموں کو دیکھ لیں، کس تیزی سے وہ امریکہ کے پاپ کلچر پر تو اب حکومت کر رہے ہیں۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ گروہی انقلابات، گروہی انقلابی حکومتیں عوام کی اصل نمائندہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، اسی لیے ان کی عمر بھی طویل نہیں ہوتی۔ ہم کچھ اہم ترین ہسٹوریکل ریولوشنز کچھ تاریخی مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ مشہور زمانہ فرینچ ریولوشن جو کہ بادشاہت کے خلاف آیا تھا، وہ محض 10 سال آڑا ترچھا بمشکل ہی چل پایا۔ صرف پہلے 10 مہینوں میں اس انقلاب کے 40,000 گردنیں اڑا دی گئیں۔ ہر 5 میں سے ایک فرانسیسی شہری کو انقلاب دشمن کہہ کر گرفتار کر لیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا۔ لیکن یہ انقلاب 1789 میں جو آیا تھا، محض اپنے 10 سال بعد 1799 میں اپنی موت آپ مر گیا۔
एक बार फिर बादशाहत यूं कायम हुई कि इस बार नए खानदान का शख्स यानी नेपोलियन बोनापार्ट हुक्मरान बन गया और फिर वो बादशाह बन गया। बादशाहत के खिलाफ आने वाले इनकलाब का इंजाम एक और बादशाहत पर हो गया। लेकिन अगर हम दोस्तों नेपोलियन की बादशाहत का 14-15 साल का दौर भी इस इनकलाब में शामिल कर लें कि चलो ख़ानदानी बादशाहत से तो फ्रेंच की जान छूटी थी, तो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुल 25-26 साल ही बनते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर उसी बादशाह लुइस 16 का भाई बादशाह बनाना पड़ा, जिसके खिलाफ इनकलाब आया था, जिसकी गर्दन गिलोटीन में काटी गई थी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की नाकामी और मुख्तसर दौर था। लेकिन इसी तरह अब आपके जहन में दूसरा मशहूर ज़माना इनकलाब रूस यानी बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 वाला आ रहा होगा। इसकी उम्र बहुत तवील भी अगर आप देखें गई तो 74 ईयर्स ही थी, 74 साल। मगर ये 74 साल भी इस इनकलाब ने यूं पूरे किए कि इसकी असल शक्ल 1927 में यानी सिर्फ 10 साल बाद ख़त्म हो गई थी। अगले सारे बरसों में 64 बरस में इसको बचाने के लिए उससे ज़्यादा लोगों का खून करना पड़ा जितनों का ये इनकलाब कायम करने के लिए करना पड़ा था। आप देख लें कि रशियन रेवोल्यूशन के दौरान 1 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे, जबकि इसे कायम रखने में 2 करोड़ लोगों का खून हुआ, 2 करोड़ रशियंस का। आगे चलते हैं। तीसरा मशहूर ज़माना इनकलाब चीन का माओ रेवोल्यूशन या कम्युनिस्ट इनकलाब है। ये 1949 में बर्पा हुआ, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद, और 89 में ख़त्म हो गया। यानी 40 साल तक कायम रहा ये ऑलमोस्ट। हर गुजरते दिन के साथ चीनी अवाम इससे इतना बददिल हो गए थे कि आखिरकार इस निज़ाम के ख़िलाफ़ शदीद तरीन एहतजाज होने लगे। इतने शदीद कि नई चीनी नस्ल इसको रोकने के लिए चीनी फोर्सेस के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। इन 40 बरसों में इनकलाबी नज़रियात को किसी ना किसी तौर ज़िंदा रखने के लिए उस माओ की इनकलाबी रजीम ने बिला मुबालगा 5 करोड़ के करीब चीनियों को हलाक कर दिया या उनकी मौत हो गई। कुछ को इनकलाब दुश्मन और चीन दुश्मन कहकर खुद मारा गया, और बहुत से ज़बरदस्ती की पॉलिसियों की वजह से इनकलाब के नाम पर जो गलत पॉलिसियाँ नाफिज की गई थी उनकी वजह से मारे गए। आज माओ के कामयाब लॉन्ग मार्च को 73 ईयर्स 73 साल गुजर चुके हैं, और हाल ये है कि आज चीन में ना कहीं कम्युनिज़म है ना माओइज़म। उसके कल्चरल रेवोल्यूशन का कोई निशान बाकी है और ना ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहीं पर मौजूद है। पूरा चीन अब कैपिटल इकॉनमी पर चल रहा है। चीन तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और इस तरक्की करते चीन का बानी माओ हरगिज़ नहीं है, बल्कि मौजूदा चीन का बानी डेन जियाओपिंग है। माओ की चीनी नोटों पर तस्वीर के अलावा मॉडर्न चीन का माओ के इनकलाब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इस वक्त जो शी जिनपिंग चीन को लीड कर रहे हैं उनका सारा ख़ानदान माओ के आखिरी सांस तक गिरफ्तार रहा था। शी जिनपिंग के वालिद और ये खुद कई बार माओ के जियालों के हाथों मरते मरते बचे थे। इन्हें इनकलाब दुश्मन समझा जाता था। तो ये है दोस्तों हकीकत उस माओ के इनकलाब की, जिसे बहुत से लोग शायद आज भी कामयाब इनकलाब समझते हों। आप देख लें कि जिन लोगों को उन्होंने इनकलाब दुश्मन कहकर कैद में रखा था वो हुक्मरान और अब तीसरी टर्म के लिए हैं। अच्छा, तो ये जान लेने के बाद दोस्तों कि ग्रोही इनकलाबात की उम्र ज़्यादा नहीं होती, अब देखते हैं कि क्या ईरानी इनकलाब जो इस वक्त तक कायम है, क्या ये अपने डिक्लाइन की तरफ चल पड़ा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी उम्र पूरी कर चुका है और किसी बोरो की लाइफ पर ज़िंदा है, या फिर ये सब एहतजाज वगैरह वक्ती बातें हैं, ईरानी इनकलाब अब एक मुस्तकिल हुकूमत बन गया है। देखिए दोस्तों, इसका जवाब यूँ है कि किसी भी मुल्क में इनकलाब अवाम की मदद से आता ज़रूर है, लेकिन ये कायम सिर्फ अवामी हमायत पर नहीं होता, सिर्फ अवाम की मदद इसे कायम नहीं रखे हुए होती। इसकी कुछ इकनॉमिक और इंटरनेशनल मजबूत बेसिस होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। इसके कुछ मुआशी और आलमी सहारे होते हैं जिनके आसरे पर हर इनकलाब या तब्दीली खड़ी होती है। जब ये बुनियादें, ये बेसिस हिलने लगती हैं या गिर जाती हैं तो इनकलाब भी ज़मीन बोस हो जाता है। तो ऐसे ही ईरानी इनकलाब की बुनियादें दोस्तों 3 हैं, 3 बेसिस। पहली बुनियाद है बेपनाह तेल की दौलत। ये दौलत जाहिर है मुल्क की इकॉनमी को चलता रखने में बहुत मदद दे रही है। वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद दुनिया में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स ईरान के पास ही हैं। ये इतना ऑयल है, इतना तेल है कि अगर मौजूदा रेशो से भी इसे इस्तेमाल किया जाता रहे तो ये अगले 239 साल तक 239 ईयर्स के लिए काफ़ी होगा। ये अलग बात है दोस्तों कि इसे एक्सपोर्ट करने और रिफाइन करने में ईरान को बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना है, सैंक्शंस हैं। फिर करप्शन और थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की वजह से इसके फ़वाइद आवाम तक भी नहीं पहुंच रहे। आप देखें कि ईरान है तो चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री,
لیکن اس کی ایکسپورٹس دنیا میں آئل ایکسپورٹس 17ویں نمبر پر ہیں، 17th پر. پہلے اور دوسرے پر روس اور سعودی عرب ہیں. بائی دا وے 17th نمبر پر ہونے کے باوجود بھی ایران سالانہ $20 ارب $20 بلین سے زائد صرف آئل ایکسپورٹس سے کما رہا ہے. جبکہ اس کی ایرانی گارڈز کی ویب سائٹ کے مطابق، جو ان کی آفیشیل سائٹ ہے، وہ اس سال 36 بلین $36 ارب تک کمانے کی امید بھی کر رہا ہے. کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا ہے تو رشیا اور ایران کو اس کا فائدہ ہے. تو دوستو، آئل ایکسپورٹس ایک بہت بڑی سپورٹ ہے جو اس ایرانی انقلابی رجیم کو حاصل ہے. مگر اتنے بڑے آئل سورس کے ہوتے ہوئے بھی آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ ایرانی کرنسی کس قدر ڈی ویلیو ہے. $1 42,000 سے زائد ایرانی ریال کے برابر ہے، 42,000 سے زیادہ. جبکہ انقلاب جب یہ آیا تھا اس وقت بدترین حالات میں، مظاہروں میں، ایک بادشاہ کی ڈکٹیٹرشپ میں، بادشاہت میں وہ امپیریلزم قائم تھا، بڑا پنجہ تھا اس کا، اور لوگ قتل ہو رہے تھے، ملک مسلسل ٹرمائل میں تھا، دنگے فساد ہو رہے تھے. اس وقت بھی $70 کا $1 تھا. جبکہ اب ہر سال یہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے، اسٹیبل نہیں ہو رہا. اس سب کے باوجود اگر ایرانی حکومت پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے انقلاب کو بچائے ہوئے ہے اور اکانومی چلا رہی ہے تو وہ صرف اور صرف آئل کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہی ایکسپورٹ تو اس کی 82%، 82% ہے. اور کیا ہے؟ آئل اینڈ نیچرل گیسز ہی تو اس کی پروڈکٹس ہیں جنہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے 82%. باقی 18% میں تھوڑا سا حصہ فروٹس کا ہے، نٹس ہیں، سیمنٹ وغیرہ کا ہے. بس مینوفیکچرڈ پروڈکٹس یا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس اس کی ایکسپورٹس کا نہ ہونے کے برابر حصہ ہیں. وہی جو سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر جو ہے اسے نکال کر بیچتے جائیے اور کھاتے جائیے. تو یہ ہو گیا دوستو ایک فیکٹر، پہلا فیکٹر آئل ایکسپورٹس، آئل کی پروڈکشن، جس نے اس انقلابی رجیم کی چھت کو سب سے مضبوط سہارا دے رکھا ہے. دوسری بنیاد اس انقلاب کو قائم رہنے کی جو فیکٹر ہے وہ ہے 2,10,000 کے قریب IRGC یعنی ایرانی انقلابی گارڈز کی طاقت. یہ گارڈز اصل ایرانی فوج یعنی ارتش ایرانی جو کہ 4 لاکھ سے زیادہ فوج ہے اس سے کہیں زیادہ ٹرینڈ اور ویل ایکوپڈ ہیں. مطلب بہتر اسلحہ ہے ان کے پاس اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے. اس کی مہارت اور گلیمر بھی دوسری ریگولر ایرانی فوج سے بہت زیادہ ہے. یہ فورس آیت اللہ خمینی نے ہی بنائی تھی، اسی لیے بنائی تھی کہ جہاں کہیں انقلاب کو خطرہ ہو یہ فورس اس خطرے کو جا کر بری طرح کرش کر دے. اور یہ فورس ایران سے باہر بھی ایرانی انقلاب یعنی ولایت الفقیہ کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی لیے امریکہ نے اس کو دہشت گرد گروپس کی فہرست میں رکھ کر پابندیاں بھی اس پہ لگائی ہوئی ہیں. آپ نے ہمارے مسلم کولڈ وار کے ویلاگز میں اس کی تفصیل ضرور دیکھی ہوگی. قاسم سلیمانی دراصل اسی انقلابی گارڈ کے ایک بہت اہم لیڈر تھے. یہ ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویلاگ کے آخر میں لنک ہوگا، ضرور دیکھیے گا. یہ ان کے تھمبنیل ہیں اور آئی بٹن پر بھی ہم انہیں لگا دیں گے. تو خیر، اس کے ساتھ ہی یہ 2 فیکٹرز ہو گئے، تیل کی اکانومی، آئل اکانومی، اور انقلابی گارڈز کی طاقت ہے جو انقلابی رجیم کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے بڑے انٹرنیشنل فیکٹر کی طرف. لیکن یہ تیسرا فیکٹر دوستو شاید آپ کو حیران کر دے کیونکہ اس کا نام ہے امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی ہاں، صحیح سنا آپ نے. ایرانی انقلاب کے بعد جتنا فائدہ امریکہ نے اس ریولوشن سے حاصل کیا ہے شاید ہی کسی اور ملک نے کیا ہو. خاص طور پر امریکی اور ویسٹرن اکانومی کو ایرانی انقلاب نے اربوں ڈالرز میں تول رکھا ہے. وہ ایسے کہ ایرانی انقلاب کے بعد ایران کی حکومت اور سعودی عرب میں اس کے مخالف فرقے کی بادشاہت سے جو دشمنی پیدا ہوئی ہے وہ ہتھیاروں کے سوداگروں کو، ویپن ایکسپورٹرز کو بہت سوٹ کرتی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ فرقے سے بھی زیادہ بڑی لڑائی مسلم دنیا کا واحد لیڈر بننے کی لڑائی ہے اور پرشین گلف کے تیل پر قبضہ کرنے کی لڑائی ہے. اسی لڑائی کا دوسرا نام اصل میں مسلم دنیا میں شیعہ سنی کشیدگی جس کو کہا جاتا ہے، بیسیکلی وہ تیل کی لڑائی ہے اور مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کی 2 ملکوں کی لڑائی ہے. تو سعودی ایران رائیولری امریکہ کو کیسے فائدہ دے رہی ہے دوستو؟ وہ ایسے کہ امریکہ دنیا میں اسلحہ ایکسپورٹ کرنے کا، برآمد کرنے کا، ویپن ایکسپورٹس کرنے کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے. ہر سال امریکہ دنیا کی کل ویپن ٹریڈ کا 37%، 37% تنہا ایکسپورٹ کرتا ہے. 5 سال میں 2015 سے 2020 تک سعودی عرب نے امریکہ سے $64 ارب، $64.1 بلین کے ویپن ایگریمنٹس کیے ہیں. ان ہتھیاروں کی سپلائی اور اربوں ڈالرز کی ادائیگی اب ہر سال ہو رہی ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سعودی عرب یہ ہتھیار اسرائیل یا مصر سے لڑنے کے لیے خرید رہا ہے؟ نہیں، اسے صرف ایران سے خطرہ ہے۔ اسے خلیج فارس کے اس تیل سے بھرے سمندر میں ایرانی طاقت کا سامنا ہے۔ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اسے ایرانی طاقتور فوج سے مقابلے کے لیے اپنی ایک طاقتور اور جدید اسلحے سے لیس عربی فوج چاہیے ہوگی، ایسی فوج جو پاکستان کی مدد کے بغیر خلیج فارس پر، پرشین گلف پر منوپلی قائم کر سکے۔ پھر اسے یہ عربی فوج عرب خطے میں ایرانی پراکسیز کے خلاف بھی چاہیے۔ یہ ایرانی اور سعودی پراکسیز دوستو یمن، شام، عراق، لبنان اور فلسطین میں برسر پیکار ہیں، یہاں تک کہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی۔ پاکستان میں ایرانی اور سعودی پراکسیز کیسے 90s میں خون اور پانی ایک کر چکی ہیں، آپ اس کی حیران کن اور افسوسناک کہانی اس ویلاگ میں ضرور دیکھ چکے ہیں، نہیں دیکھے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ویسے باقی ملکوں کے علاوہ دوستو خود سعودی عرب کے مشرقی ایسٹرن پارٹ میں بحرین کے قریب جو ہے القطیف وغیرہ کے جو شہر ہیں، یہاں پر بھی ایرانی انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ یہاں شیعہ آبادی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سعودی بادشاہت کے خلاف یہیں سے احتجاج اور چھوٹی موٹی جو بغاوتوں کی خبریں آتی ہیں یہیں سے آتی ہیں۔ سعودی حکومت اس ایریا کو خاص اہمیت دیتا ہے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ سعودی عرب کی فالٹ لائن ہے۔ اگر آج ایران پرامن ہو جاتا ہے یا اس کی انقلابی تھیوکریٹک رجیم ختم ہو جاتی ہے اور مسلم دنیا کو ایک مذہبی ملک کی طرح لیڈ کرنے کی خواہش دونوں میں سے کسی ایک طرف ختم ہو جاتی ہے، تو پھر امریکہ سے اتنا اندھا دھند اسلحہ کون خریدے گا؟ اور ایران روس سے اور چائنا سے اتنا اسلحہ کی سپورٹ کیوں لے گا؟ مائی کیورس فیلوز، یہ ہے وہ تیسری اور بہت ہی اہم سپورٹ جو ایران کو دنیا کی واحد عالمی طاقت کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے انڈائریکٹ ملتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کبھی اس حد تک نہیں جاتا کہ ایرانی رجیم ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ایک پرامن نیبر فرینڈلی حکومت قائم ہو جائے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں جیسے کچھ کانسپریسی تھیوریز کو ماننے والے دوست یہ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ سازش کر کے ایرانی انقلاب کو لے کے آیا تھا یا اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انٹرنیشنل حالات، انٹرنیشنل افیئرز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک ملک کو اگر کسی سچویشن کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہو تو وہ اس پہ ذرا بلائنڈ آئی رکھتا ہے، وہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ قاسم سلیمانی کو امریکہ نے مارا تھا اور جہاں پر ایران کو موقع ملتا ہے وہ بھی ان کی بیسز کو اس بری طرح اٹیک کرتا ہے کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں سینکڑوں لوگوں کی۔ تو وہ دشمن ہیں، لیکن ایک دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ ان کا ایک دوسرے سے مفاد باہم مل جاتا ہے، تو ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو ان تینوں فیکٹرز کو دیکھ کر آپ کو سمجھ جانا چاہیے، تینوں فیکٹرز یعنی آئل، ایرانی گارڈز اور امریکہ، کہ ایرانی انقلاب ایسی بنیادوں پر بہرحال کھڑا ہے جو کسی بھی وقت کسی بڑی انٹرنیشنل چینج کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے گر بھی سکتی ہیں۔ یہ بیسز تیل کی اکانومی کی جگہ فرض کریں الیکٹرک پاورڈ گاڑیاں زیادہ ہو گئیں تو کتنا بھی تیل کسی کے پاس ہو وہ بیکار ہو جائے گا، وہ کارآمد نہیں رہے گا اور اس کی قیمت بھی وہ نہیں رہے گی جو آج ہے۔ انقلابی گارڈز جو ہیں اگر وہ طاقت ہیں تو عوام کے سامنے وہ کبھی بھی بے بس ہو سکتے ہیں، ان میں ریولٹ ہو سکتا ہے، وہ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ جبکہ تیسرا فیکٹر یعنی امریکی مفاد، وہ کسی بھی وقت پلٹا کھا سکتا ہے، کون سا چنبے کی بات ہے۔ دوستو یہاں آپ پوچھئے کہ ان تمام فیکٹرز کی سپورٹ، مدد کب تک ایرانی رجیم کو حاصل رہے گی؟ ان تینوں کی جواب یہ ہے کہ اس وقت تک رہے گی، نمبر ایک، جب تک ایرانی عوام اس رجیم کے اتنا خلاف نہیں ہو جاتے کہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں انہیں روکنے میں وہ گارڈز بھی اس عوام کے سمندر کو روکنے میں ناکام ہو جائیں یا ان میں پھوٹ پڑ جائیں۔ نمبر دو، اس وقت تک یہ مدد ملتی رہے گی، سپورٹ ملتی رہے گی جب تک اینٹی تھیوکریٹک رجیم کو کوئی لیڈرشپ میسر نہیں آ جاتی۔ ابھی تک یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اور غم و غصہ ہے عوامی سطح پر، یہ صرف عوامی سطح پر ہے، اسے کوئی لیڈ نہیں کر رہا، اس کی قیادت کوئی نہیں کر رہا، یہ بہت منظم انداز سے نہیں چل رہا۔ تو کیا آج کل یہ جو احتجاج ہے یہ کچھ تبدیلیاں لے کر آئے گا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو اس وقت جاری ہے۔ اس کا جواب دوستو جو احتجاج کا پیٹرن ہے اس میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جینا یعنی ماسا امینی کی موت پر شروع ہونے والے احتجاج کو اب ایک مہینہ ہونے والا ہے۔ 108 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، 1500 سے زائد گرفتار ہیں اور 900 کے قریب زخمی ہیں۔ اب یوں بھی نہیں ہے کہ یہ سارے مظاہرے دوستو صرف تہران میں یا اس کے ارد گرد ہی ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ایران کے 17 صوبوں میں ہو رہے ہیں اور خواتین کو گھروں میں بیٹھے اور زبردستی حجاب کو ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔
سیستان بلوچستان میں ہو رہا ہے، مزایدران میں ہو رہا ہے، گیلان میں، ویسٹ اینڈ ایسٹ آذربائیجان میں، کردستان میں، تہران میں، کرمانشاہ میں، البورز میں، خورسان میں، اصفہان میں، زنجان میں، قزوین میں، سمنان میں، ایلام میں اور بوش شہر میں۔ یہ وہ تمام ایرانی صوبے ہیں جہاں زبردستی حجاب سے منسلک مظاہروں میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ مارے بھی جا چکے ہیں اور احتجاج ان علاقوں میں جاری ہے، وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں۔ ایرانی رجیم نے دوستوں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور انتہائی سخت کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ اس لیے ہر صوبے اور شہر میں کیا ہو رہا ہے اس کی بہت گہری معلومات تو باہر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح کچھ لوگ ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا کی کسی اور جگہ پر اندرونی فوٹیجز جاری کر رہے ہیں۔ انہی فوٹیجز سے ایران کے اندر کی خبر مل رہی ہے۔ یہ خبریں اس قسم کی ہیں کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرین نے ایرانی رجیم کی علامات کو اب ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو اس سے پہلے بہت کم ہوا، اگر ہوا تو کسی خاص ریجن میں ہوا، کنٹری وائڈ نہیں ہوا۔ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ مظاہرین سرکاری عمارت میں نہ صرف توڑ پھوڑ کر رہے ہیں بلکہ وہ انقلابی رجیم کے بانی آیت اللہ خمینی کی تصاویر پر بھی اپنا غصہ اتار رہے ہیں، انہیں دیواروں سے الگ کر رہے ہیں، ان کے کاغذ پھاڑ رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں۔ لوگ رات کے وقت پرزور احتجاج کرتے ہیں، پولیس فائرنگ کرتی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خفیہ ویڈیوز بن کر سوشل میڈیا پر آئے چلے جا رہی ہیں۔ ان میں ایسی خوفناک ویڈیوز بھی ہیں جن میں لوگ ایرانی فورسز کی فائرنگ سے مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ ماڈرن ایران میں حکومت کے خلاف یہ دوستوں چوتھا سب سے بڑا خود رو احتجاج ہے۔ اس سے پہلے 3 بار مختلف احتجاج شروع ہوئے جن کی تفصیل ہم آپ کو پچھلے ویلاگ میں دکھا چکے ہیں، لیکن وہ سب ایرانی انقلابی رجیم نے زبردستی دبا دیے تھے۔ لیکن وہ احتجاج زیادہ تر مہنگائی یا الیکشن دھاندلی کے ایشوز پر تھے۔ اس بار جو احتجاجی لہر ہے، جو پروٹیسٹس ہیں، اس کی خاص بات ہی یہ ہے کہ وہ ایرانی انقلاب کی نشانیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب سامنے آنے والی کچھ ویڈیوز تو بہت ہی دل برداشتہ ہیں، جن میں سے ایک میں ایک بہن اپنے بھائی کے قتل پر احتجاجاً حجاب اتار چکی ہے اور بھائی کی لاش پر اپنے بال کاٹ کر پھینک رہی ہے۔ ایسا اس لیے کہ وہ دکھا سکے کہ وہ انقلابی رجیم کے لیے سب سے اہم زبردستی کے قانون کو نہیں مانتی اور باقی اس کے ساتھی جو ہے اس کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں مانتے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں مرنے والوں کے جنازے بھی اب چھپ کر نہیں ہو رہے، لوگ ان کو بھی اپنے کاج کے لیے کھلے عام منعقد کر رہے ہیں۔ حالانکہ کئی جگہوں پر فائرنگ اور مزید ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں اس طرح کے فیونرل کے دوران، جب اس کے کفن دفن کے لیے لے کے جاتے ہیں، مگر یہ سلسلہ جاری ہے۔ زن، زندگی اور آزادی اس تحریک کا سلوگن بن چکا ہے۔ آپ کو ایران سے آنے والی تصاویر میں یہ 3 الفاظ عام نظر آئیں گے۔ شروین حاجی پور کے ترانے کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں، زن، زندگی اور آزادی۔ بس اس ساری تحریک کو کوئی ایک لیڈر میسر نہیں ہے۔ جس وقت یہ ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی رجیم خطرے کا شکار ہونے والی ہے۔ فی الحال یہ یوں ہی چلے گی جب تک تیل، گارڈز اور امریکہ میں سے کسی کا موڈ نہیں بدل جاتا۔ مائی کیورس فیلوز، ہم نے درجنوں سورسز سے آپ کے لیے ایک نہایت ہی زبردست گریٹ گیم ویلاگ سیریز بنائی ہے، جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ کیسے چین، روس اور امریکہ سپر پاور سٹیٹس کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ اسے 3rd ورلڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مکمل ڈاکومنٹری آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ سعودی ایرانی جھگڑے نے پاکستان کو کیسے تباہ کیا، اور یہ رہی قاسم سلیمانی پر امریکی حملے کی داستان۔